सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा खुलासा कुरान मजीद का 17वां पारा है। 17वें पारे का आगाज़ जो है वो सूरह अंबिया से होता है, यानी इसमें नबियों के किस्से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बयान फरमाए। जैसा कि वैसे ही आम तौर पे कुरान मजीद का ये एक बड़ा मौजू है, तो ये चूँकि मक्की सूरत है तो मक्की सूरत के जो मज़ामीन हैं मक्की सूरतों के, उनमें से एक तो रिसालत है, रसूलों पर ईमान, और दूसरा जो है वो आखरत पर ईमान, और तीसरा तौहीद। तो ये तीनों मज़ामीन हमें इस सूरह मुबारक में भी मिलते हैं, बल्कि आखरत के तज़किरे से ही इस सूरह मुबारक का आगाज़ हो रहा है कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़ला। लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ चुका, यानी क़यामत जो है वो बहुत करीब आ चुकी, मैदान हशर, लेकिन लोग गफ़लत में पड़े हुए हैं और वो क़यामत से एराज़ की हुई हैं, उससे मुँह मोड़ रहे हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बाज़ रवायात हैं, आपने अपनी 2 उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि मेरे और क़यामत के माबैन इतना ही फ़ासला है जितना कि इन 2 उंगलियों के दरमियान। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब क़यामत नहीं कायम होना है, आप आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ये बयान फरमा रहे हैं कि क़यामत जो है वो बहुत करीब है, बहुत करीब है। और वैसे भी जिसकी मौत वाक़ई हो गई उसकी तो क़यामत कायम हो गई। एक मिनट, मैं ये ज़रा नोटिफिकेशन ऑफ कर दूं। तो जिसकी मौत वाक़ई होगी उसकी तो क़यामत एक तरह से कायम हो गई। इसके बाद अगले रुकू में अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो रसूलों का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि हमने इससे पहले किसी भी कौम में जब भी कोई रसूल भेजा तो मर्द को रसूल बना के हमने भेजा है, यानी मर्द ही नबी और रसूल बना के भेजे गए, किसी औरत को नबी और रसूल नहीं बनाया गया। तो अहले इल्म का आम तौर पे यही मौक़िफ़ रहा है कि जितने भी नबी भेजे गए वो मर्दों में से ही भेजे गए, कोई औरत जो है वो किसी नबी या रसूल होने के दर्जे पे फाइज नहीं हुई। दूसरी बात जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस आयत मुबारक में बयान की है, और वो अहम बात है कि देखो, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुम अहले इल्म से पूछ लिया करो। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अहले ज़िक्र से मुराद कौन है? अहले इल्म। तो तुम उनसे पूछ लिया करो अगर तुम्हें किसी मसले का नहीं पता। तो माशरे में 2 किस्म की लोग होते हैं, यानी मुस्लिम माशरे में, एक वो जो कि उलमा है और एक वो जो कि अवाम है। अब अवाम को ये हुक्म दिया जा रहा है कि उन्होंने उलमा से पूछ पूछ के चलना है, क्योंकि अवामुन्नास को मसाइल का इल्म नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मसाइल में उलमा की तरफ रुजू करना है। तो उलमा कोई मंजिल नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, लेकिन यह है कि उलमा रास्ता है जो कि मंजिल की तरफ जाता है। तो ज़ाहिर बात है, मंजिल की तरफ जो रास्ता जाता है, आप वो रास्ता पकड़ेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे ना। आपने अगर जो है वो पेशावर जाना है और आप कराची वाले रास्ते पे चल पड़ेंगे, या कराची वाली ट्रेन में बैठ जाएंगे, या प्लेन में बैठ जाएंगे, या बस में बैठ जाएंगे, तो आप कभी भी पेशावर नहीं पहुंच पाएंगे। तो रास्ता भी बहुत अहम है। तो मंजिल तो हमारी अल्लाह और उसका रसूल है, लेकिन उस मंजिल की तरफ पहुंचाने वाला जो रास्ता है वो ये उलमा का रास्ता है। तो उलमा एक ज़रिया है, एक मीडियम है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए कुरान ने ख़ास तौर पे कहा, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछ लिया करो। तो या तो खुद आलिम दीन बन जाए इंसान, और अगर खुद आलिम दीन नहीं बन सकता तो फिर क्या है, उलमा की इत्तिबा करे। इत्तिबा का मतलब ये है कि उलमा से जब मसला पूछे तो उनसे उसकी दलील भी पूछ लिया करे। दलील भले उसको समझ ना आती हो, आमी को बाज़ औक़ात दलील नहीं भी समझ में आती, लेकिन यह है कि दलील पूछने का नतीजा ये निकलेगा कि वो ये समझ लेगा, उसका किताब व सुन्नत से बराह रास्त राब्ता जुड़ जाएगा, उसका अल्लाह और उसके रसूल से राब्ता जुड़ जाएगा, कि वो ये समझ लेगा कि ये आलिम दीन बस एक मीडियम है, एक वास्ता है, एक ज़रिया है, असल मकसूद तो अल्लाह और उसका रसूल है। ये मुझे अल्लाह और उसके रसूल की बात बता रहा है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर वो आलिम दीन से दलील नहीं पूछेगा तो उसकी आखिरी आखिरी मंजिल वो खुद आलिम दीन बन जाएगा। और अल्लाह ताला और अल्लाह का रसूल ये नहीं चाहते कि हमारी आखिरी मंजिल कोई आलिम दीन बने। ये काम तो फिर यहूद नसारा में हुआ है।
اللہ تعالیٰ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو انہوں نے رب بنا لیا۔ تو علماء اور صوفیاء کب رب بنتے ہیں؟ جب وہ آپ کی آخری منزل بن جائیں۔ لیکن جب آپ علماء اور صوفیاء کو ایک واسطہ بنائیں اللہ تک پہنچنے کا، تو پھر وہ رب نہیں بنتے۔ تو یہ بہت اہم فرق ہے کہ کسی بھی عالم دین سے جب کوئی وہ بات کریں گے تو آپ ان سے دلیل مانگیں گے، آپ ان سے دلیل پوچھیں گے کہ یہ قرآن و سنت میں کہاں پر ہے، بھلے آپ کو دلیل سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، بھلے وہ آپ کو چیٹ کریں، آپ کو دھوکہ دیں، بھلے وہ غلط ترجمہ کر دیں، لیکن آپ کا عقیدہ کیا بن گیا کہ میں نے قرآن کی بات مانی ہے، آپ کا عقیدہ کیا بن گیا میں نے سنت کی پیروی کی ہے۔ تو یہ عقیدہ بہت اہم ہے، یہ عقیدہ بہت اہم ہے۔ تو اصل میں تو عقیدہ ہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ انسان آخرت میں اجر و ثواب پائے گا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے حوالے سے بیان کیا کہ دیکھو زمین اور آسمان کو ہم نے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، یعنی لاہ و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا زمین اور آسمان کو ہم نے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ جیسا کہ ہندوؤں کے اندر ایک رائے ہے کہ جی یہ دنیا کیا ہے، یہ رام کی لیلا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے بچے جو ہیں وہ ریت کے گھر بناتے ہیں، جیسے بچپن میں بھی ہمارے گھروں میں یا عام طور پہ ہماری گلی میں اگر کوئی نیا مکان بن رہا ہوتا تھا تو وہ ٹرالی والے یا ریڑے والے آ کے ریت پھینک جاتے تھے، تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم وہ کیا کرتے تھے، ریت کے اندر جو ہے وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک شغل میلے کے طور پہ بچوں کو کوئی مصروفیت چاہیے کھیلنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ فارغ بیٹھا ہوا تھا، اللہ کو کوئی مصروفیت چاہیے تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا دی، لوگوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو رام کی لیلا ہے، کھیل تماشا، یعنی یہ زمین اور آسمان کی تخلیق با مقصد نہیں ہے، پرپس فل نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ وہ مانتے تو ہیں کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، لیکن وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کو ایک کھیل تماشا چاہیے تھا، ایک مصروفیت چاہیے تھی، وہ اللہ نے ڈھونڈ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو جو ہے یہ کوئی کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیا۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی بچہ نہیں ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے وہ کھلونے چاہیے وقت گزاری کے لیے۔ یہ ایک با مقصد تخلیق ہے، پرپسفل تخلیق ہے۔ اللہ نے کسی مقصد سے جو ہے وہ انسانوں کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بہت سی مخلوقات پیدا کرتے رہیں گے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم نے کوئی کھیل تماشا پیدا کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس آسمانوں میں بنا لیتے، یہاں زمین پہ جو ہے وہ ہم نے کیا کھیل تماشا لگانے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ زمین پہ انسانوں کا بھیجا جانا یہ کھیل تماشا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو تم کھیل تماشا جو ہے وہ سمجھو۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کافر ہیں یہ کیوں نہیں غور کرتے زمین اور آسمان میں، زمین اور آسمان میں اگر یہ غور کرنا شروع کر دیں تو یہ اللہ پر پہنچ جائیں، اللہ پہ ایمان لے آئیں۔ تو ہم نے جو کتاب لکھی ہے وجود باری تعالیٰ یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر، ان دا لائٹ آف فلاسفی سائنس اینڈ ریلیجن، تو اس میں جو سیکنڈ چیپٹر ہے، دوسرا باب ہے، اس میں ہم نے بہت تفصیل سے بڑے بڑے جو سائنسٹسٹ ہیں جو فزکس میں، کیمسٹری میں اور مطلب مختلف ڈسپلنز میں، ان کی کوٹیشنز ہم نے ان میں نقل کی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے ہمیں خدا تک پہنچا دیا۔ سائنس بیسیکلی کیا ہے؟ زمین اور آسمان کی جو کریشن ہے، تخلیق ہے، اس میں غور و فکر، اور بہت جو ہے وہ انسپائرنگ ان کی کوٹیشنز ہیں، آپ ہماری کتاب میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں، کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم زمین اور آسمان میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم زمین اور آسمان میں غور و فکر کرو تو تم جو ہے وہ ایمان تک پہنچ جاؤ گے، تم اس بات تک پہنچ جاؤ گے کہ کوئی خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین جو ہے یہ آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ بگ بینگ کی طرف کوئی اشارہ ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملی ہوئی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ لیکن بہرحال ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ کوئی بگ بینگ کی طرف اشارہ ہے، یہ تو تفسیر جو ہے وہ تکلف معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو بھی یہ تفسیر سمجھ میں آ رہی تھی، تو صحابہ کرام نے اس کا کیا معنی کیا؟ یا اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کو کہہ رہے ہیں نا جن کی طرف یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے کہ تم غور کرو، تو اب وہ کافروں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی
تو ان کو کیا سمجھ میں آ رہی تھی؟ ان کو تو اس وقت کا بگ بینگ تھوڑا سمجھ میں آ رہا تھا. تو وہ بات کیا سمجھ میں آ رہی تھی؟ وہ یہ تھا کہ زمین جو ہے اس کے سوتے بند ہوتے ہیں. یعنی کلاسیکل تفاسیر اٹھا کے دیکھیں نا تو کیا مانا ہے کہ زمین اور آسمان بند تھے. کس طرح سے بند تھے کہ آسمان جو ہے وہ بارش نہیں برسا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور زمین جو ہے وہ بھی بند تھی کہ نباتات نہیں اگ رہی تھی. تو ففتقناہما، ہم نے دونوں کے سوتے کھول دیے. پہلے آسمان کے سوتے کھولے، اس کے سوراخ کھول دیے، آسمان نے جو ہے بادلوں نے بارش برسانا شروع کر دی. اس سے کیا ہوا؟ زمین کے سوراخ بھی کھل گئے، زمین کے سوتے بھی کھل گئے، اور زمین سے نباتات اور ہریالی اور فصلیں اور باغات اور اناج اور سب کچھ اگنا شروع ہو گیا. آگے کیا ہے؟ آگے دیکھیں پانی کی طرف اشارہ ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو یہ آیت کا کانٹیکس بتا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی تو یہ مراد ہے کہ زمین اور آسمان دونوں بنجر پڑے ہوئے تھے، ویران، بے آباد، دونوں بند تھے. نہ آسمان برس رہا تھا، نہ زمین جو ہے وہ فصلیں اگا رہی تھی. تو ہم نے دونوں کے سوتے کھول دیے، اور ہم نے پانی سے ہر چیز، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا. جب بارش جو ہے وہ نازل ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ ہریالی ہو جاتی ہے، ہر طرف زندگی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے زمین کے اوپر جو ہے وہ پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین ہلے نہ، ٹھیک ہے. تو پہاڑوں کی وجہ سے یہ زمین کیا ہے؟ یہ اسٹیبل ہے. پھر ہم نے زمین کے اندر کشادہ رستے بنا دیے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جی پہاڑی علاقوں میں ایسے رستے پہاڑوں میں بنے ہوئے، اور وہ قدرتی رستے ہوتے ہیں. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ رستے انسانوں نے نہیں بنائے، تو یہ کیسے بن گئے؟ قدرت نے بنائے ہیں وہ رستے، اللہ نے بنائے. قدرت سے مراد کیا؟ اللہ کی ذات، اللہ نے وہ بنائے، خود سے تھوڑے بن گئے. اب قدرت تو اتنی سمجھدار نہیں ہے نا. یونیورس تو جو ہے وہ تو کوئی شعور نہیں نہ رکھتی. اب خیر سائنس والے یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یونیورس جو ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ تو اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ تو یونیورس کا بھی کوئی کانشیسنیس ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی شعور ہوتا ہے. کیونکہ انہیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ انٹلیکٹ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پہ ذہانت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، نیچر کے اندر، فطرت کے اندر. تو انہیں یہ ماننا پڑ رہا ہے خدا کا انکار کرنے کے بعد کہ نہیں، پیچھے کوئی انٹلیکٹ موجود ہے. تو اب وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ یونیورس جو ہے اس کا کانشیسنیس ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنی مزید قدرتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. محفوظ چھت اس اعتبار سے بھی، اب کچھ لوگ اس کی سائنسی تعبیر کر لیتے ہیں کہ اوزون کی لیئر ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ سورج کی جو مضر شعاعیں ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتی. یہ زمین کے اوپر اوزون کی لیئر ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی ظاہری بات ہے، ایک کلاسیکل تفسیر بھی تو ہوگی، جن کی طرف قرآن نازل ہوا ان کو بھی تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی. تو وہاں کیا مراد ہے کہ جب یہ جنات اوپر جاتے ہیں تو فرشتوں کے پہرے لگی ہوئی ہیں. تو یہ جنات جو ہے وہ کوئی سنگن نہیں لے سکتے. اگر کوئی لے لیتا ہے تو فرشتے اس کو کیا کرتے ہیں؟ شہاب ثاقب، جیسے قرآن نے کہا ہے، ایک کوڑا مارتے ہیں. وہ اس کے لیے جو ہے وہ دہتا ہوا انگارہ ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ نے دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، سورج کو، چاند کو، کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک جو ہے وہ اپنے مدار میں کیا ہے؟ تیر رہا ہے اپنے مدار کے اندر. اب یہ بھی ایک سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ جی یہ آربٹ کے اندر سب چیزیں جو ہے وہ حرکت کر رہی ہیں. تو قرآن مجید کی بعض آیات جو ہے وہ بہت واضح طور پہ سائنسی حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو ان آیات سے سائنسی حقائق کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ تکلف کر کے کچھ اہل علم ہمارے ہاں وہ سائنسی حقائق جو ہے وہ قرآن کی آیات سے نکال لیتے ہیں. وہ تکلف نہیں کرنا چاہیے، جو واضح طور پہ نکل رہا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. قرآن مجید اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں ایسی آ گئی ہیں جو سائنسی حقائق ہیں، اور بہت کھلے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا، تو ان کو بیان کر دینا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب قیامت کے احوال بیان کیے، یعنی یہ تو تھا نا تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ یاد دہانی کروا رہے تھے کہ میری نعمتوں کو، میری قدرتوں، نشانیوں کو دیکھو، مجھ پہ ایمان لے کے آؤ. تو اب کیا ہے؟ اب قیامت کے احوال شروع ہوئی. تو قیامت میں خاص طور پہ قیامت والے دن میزان لگایا جائے گا، انسانوں کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے. تو میزان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، بہت ساری احادیث میں بھی ہے. یعنی میزان جو ہے وہ کیسا ہوگا اس میں بہرحال اختلاف ہے، لیکن
عام طور پہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی جو نصوص ہیں ان کو سامنے رکھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے دو پڑلے ہوں گے، ایک میں نیکیاں ہوں گی اور ایک میں جو ہے وہ برائیاں ہوں گی، اس کی بدیاں ہوں گی۔ نیکیوں والا پڑلا بھاری ہو گیا تو اس کی جو بدیاں ہیں وہ گویا ان سے درگزر کر دیا جائے گا، اور اگر بدیوں والا پڑلا بھاری ہو جائے گا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، پہلے جہنم میں جائے گا، اور اگر کلمہ گو ہوگا، مسلمان ہوگا، تو آپ کہیں کہ جی وہ اپنے گناہوں کے عوض سزا بھگت کے پھر جنت میں داخل ہوگا۔ تو قرآن نے یہاں پہ یہی بات کہی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم میزان لگائیں گے، انصاف کے، عدل کے ترازو لگائیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کی اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا کوئی عمل ہوگا اچھا یا برا، وہ حاضر کر دیا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ تو یہ ترازو جو ہے، بہت سارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے کہ یہ ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، تو ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ آسان ہیں لیکن قیامت والے دن میزان میں ان کا بڑا وزن ہوگا، بہت وزن ہوگا ان کا۔ تو ایسے جو ہے وہ کلمات کو ادا کرنا چاہیے، ایسے اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جو ترازو میں وزن ڈالیں گے۔ اگلے رکوع سے پھر جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ انبیاء، تو انبیاء کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا سب سے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ ہے، ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ 2000 سے 2500 قبل مسیح، آج سے کچھ 4 سے 4500 سال پہلے عراق کے علاقے میں اللہ عز و جل نے ان کو مبعوث کیا تھا۔ ان کی قوم بت پرست تھی، ان کے والد بھی بلکہ بت پرست بھی تھے، بلکہ بت تراشتے بھی تھے۔ تو انہوں نے کوئی بہت بڑا معبد بنایا ہوا تھا جہاں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو اپنے میلے والے دن جب وہ اپنے میلے ٹھیلے پہ نکل گیا، حضرت ابراہیم کو بھی لے کے جانا چاہا لیکن وہ نہیں گئے، تو پیچھے سے حضرت ابراہیم اس معبد میں گئے ہیں اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا، وہ جو تیشا جس سے انہوں نے توڑا تھا، کلہاڑا، وہ بڑے بت کے ہاتھوں میں تھما دیا یا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بتوں، کسی کا سر کٹا ہوا، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کسی نے کام کیا۔ تو پھر کہنے لگے آپس میں کہ صرف ابراہیم ہی ہے ہماری قوم میں کہ جو ان بتوں کا تذکرہ اچھا نہیں کرتا اور ہمیں بھی منع کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم کو بلوا لو۔ جب حضرت ابراہیم کو بلوا لیا تو اب گویا کہ وہ کھلی کچہری میں انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم سے، انت فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں سے یہ کام آپ نے کیا ہے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، دیکھو یہ کام اس نے کیا ہوگا، یہ ان کا بڑا ہے، یہ جو بڑے بت کی طرف اشارہ کیا، فسألوہم، اس سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اور اگر یہ بولتے ہیں تو آپ خود ان سے پوچھ لیں، یہ آپ کے خدا ہیں، آپ تو ان سے مانگتے ہیں، آپ تو ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیں نا کہ ان کے ساتھ یہ کس نے ظلم کیا ہے۔ فراجعوا الی انفسہم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات ابراہیم کی سن کے وہ لوگ اپنے نفس میں جھانکنے لگ گئے اور دل میں کیا کہنے لگے، بھائی تم لوگ بڑے ظالم ہو، یہ ابراہیم تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم ان سے مانگتے پھر رہے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ یہ کام کس نے کیا۔ تو اب ان کے سر جو ہے وہ شرمندگی سے نیچے جھک گئے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے دیکھیں بات یہ ابراہیم، یہ تو نہیں بول سکتے نا، یہ کیسے بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کس نے یہ کام کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر اس وقت چوٹ ماری، کہا کہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، مطلب جو بول بھی نہیں سکتے، تمہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کا نقصان کس نے کیا ہے، جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اف لکم، تمہارے اوپر تف ہے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی افسوس ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لیکن بہرحال وہ وقتی طور پہ دیکھیں، وقتی طور پہ حق بات جو ہے نا، حق بات انسان کے سامنے پیش کی جائے نا تو ایک دفعہ اس کے دل پہ جا کے لگتی ہے، وہ چند ایک لمحات ہوتے ہیں جن میں انسان حق کو قبول کر لے تو کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں چند لمحوں کے لیے، لیکن انہی لمحوں میں شیطان بھی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے،
اور وہ اگر شیطان کے حملے میں آ جائے تو پھر شیطان اس کو دلیلیں سجھا دیتا ہے حق کے انکار کی، پھر چل سو چل وہ حق کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے، وہ اس کو عقلی منطقی دلیلیں بہت سجھا دیتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی حق آئے اور آپ کے دل کے دروازے کے اوپر دستک دے، فوراً اس کو قبول کر لیں، فوراً قبول کر لیں، اس سے پہلے کہ شیطان اس کے بارے میں آپ کو وسوسے میں ڈال دے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کی حوالے سے ایک قصے کو بیان کیا ہے۔ حضرت داؤد وہ بھی بادشاہ تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور وہ بھی بعد میں ان کے بعد بادشاہ بنے۔ ایک فیصلہ آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، ایک جھگڑا آ گیا، تو حضرت داؤد سے وہ نمٹ نہیں رہا تھا، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں نپٹا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فہم کی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ داؤد اور سلیمان جب ان کے پاس جو ہے وہ ایک کھیتی کا مقدمہ آیا، ہوا یہ تھا کہ ایک صاحب کی کھیتی تھی، دوسرے کی بکریاں تھیں، تو جس کی بکریاں تھیں وہ اس کھیتی میں چر گئیں۔ اب یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا کہ اب اس کا کیا فیصلہ کیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ بھائی جس کی کھیتی ہے وہ اپنی کھیتی بکری والے کو دے، اور جس کی بکریاں چر کے گئی ہیں وہ اس کی کھیتی ویسی ہی تیار کر کے دے، اور اس کی بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، اور وہ اتنے عرصے میں ان بکریوں سے کیا کرے، فائدہ اٹھائے گا۔ تو جب وہ کھیتی والا کھیتی تیار کر کے دے دے گا، جیسی اس کی جو ہے وہ کھیتی تھی جو دوسرے کی بکریوں نے جو ہے وہ تباہ کر دی یا کھا لی، تو وہ اپنی بکریاں جو ہے وہ واپس لے لے گا۔ تو اس پہ قرآن نے کہا کہ ففہمنا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان کو یہ فہم و فراست دی تھی۔ تو ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھداری، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکمت، کچھ دانش مندی، کچھ سمجھداری دے دیتے ہیں، تو وہ سمجھداری دانش مندی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان کو ہم نے بہت اچھا فہم دیا تھا، لیکن نبوت اور علم دونوں کے پاس تھا، داؤد اور سلیمان دونوں کے پاس تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیے تھے، پرندے، جب بہت خوبصورت آواز تھی حضرت داؤد کی، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، زبور کیا تھی، حمد کے ترانے تھے جو ان پہ نازل ہوئی، تو پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے اور پرندے رک جاتے تھے، پرندے رک جاتے تھے۔ یہ قرآن نے یہ گواہی دی ہے، وسخرنا مع داؤد الجبال، پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، اور یسبحنا، وہ پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے حضرت داؤد کے ساتھ، والطیر، اور پرندے۔ بہت خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، بہت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، اس لیے کہتے ہیں لحن داؤدی، حضرت داؤد کا جو لحن ہے بہت معروف ہے، ان کی آواز کا ترنم۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے ان کو ایک بیماری نے آ لیا کسی سبب، تو انہوں نے لمبا عرصہ بیماری کاٹی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ تقریباً کچھ 17 سال تک انہوں نے بیماری کاٹی ہے۔ اللہ عز و جل سے انہوں نے بہت دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا کو قبول کیا، اور جو تکلیف جس بیماری میں وہ تھے، بعض مفسرین نے کہا کہ کوئی سکن کی بیماری تھی ان کو، اور اس بیماری کی وجہ سے بیوی بچے بھی چھوڑ گئے، کب تک سنبھالتے، مال و دولت جو تھا وہ بھی جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت آسائش دی تھی، بہت آسائش دی تھی، بہت اللہ کی نعمتیں تھیں ان کے اوپر۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے یہ بات کہی
یا کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ ایوب جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ اس لیے ہے کہ اس پہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا اور ان سے ساری نعمتیں چھین لی. تقریباً 17 سال تک ان کی بیماری رہی اور اس میں پھر انہوں نے صبر بھی کر کے دکھایا. صبر بھی، اس لیے صبر ایوب جو ہے وہ بہت معروف ہے، حضرت ایوب کا جو صبر ہے. قرآن میں ایک اور مقام پہ ہے کہ پھر بالآخر جب اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پانی ہے، اس میں آپ غسل کریں، آپ کی بیماری جاتی رہے گی. تو فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور جو ان کو تکلیف تھی ہم نے ان سے دور کر دی. اور آگے کیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور جو ان کے اہل و عیال ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، بلکہ اتنے آل اولاد، اتنے بیوی بچے اور بھی اللہ نے عطا کیے. رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. تو اللہ عز و جل نے یہ دعا قبول کی ہے. انبیاء کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی ہیں، لیکن ہمیں وہ عرصہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جتنے عرصے کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی ہے. حضرت یعقوب کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک حضرت یوسف کے لیے روتے رہے. 40 سال تک کم عرصہ نہیں ہے. پھر اللہ نے جا کے ان کی دعا قبول کی. تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انبیاء بھی جو ہے وہ ادھر سے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے تھے. یہ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو دعا کرتے ہیں اور پھر اکتا جاتے ہیں، یا اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے. تو ان کے ذہنوں میں جیسے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے صرف اپنے بندوں کی سنتا ہے. نہیں، اپنے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ پہلے خوب آزماتے ہیں، خوب آزماتے ہیں. خوب آزمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہاں میں سننے والا ہوں. انبیاء سے تو بڑھ کے کسی کی آزمائش نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ ادھر سے دعا کریں اور ادھر سے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس کو آزماتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، وہ نبی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو. تو کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول دعا میں جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ یہ کہے کہ جی میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول ہی نہیں کی. تو ہم تو 4 دن جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں. تو وہ دعا کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے. انبیاء جو ہے وہ دعا کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے، صرف اس لیے نہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، اس لیے بھی کہ یہ عبادت ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اسی کو پکارنا ہے. وہ قبول کرے نہ کرے ہم نے اس کو پکارنا ہے، بس اس کا ہمیں اجر مل رہا ہے. اس کی بنیاد پہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں. باقی تو اس نے بھیجا دنیا میں آزمائش کے لیے. آخری رکوع میں اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر کیا اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی، زبور. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا، تو رات کے بعد ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین میں جو اصل وارث ہوں گے، زمین کے جو اصل وارث بنیں گے، وہی لوگ اس زمین میں باقی رہیں گے کہ جو صالح ہوں گے. ظالموں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے ان کو عروج ملے گا، لیکن ان کا عروج وقتی ہوگا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئیں، سب تہذیبیں تباہ و برباد ہو گئیں. جو تہذیب ظلم اور شرک کے اوپر کھڑی تھی، چاہے وہ گریکس یونانیوں کی تہذیب تھی، پھر اس کے بعد رومنز آئے. آج کوئی جانتا ہی نہیں روم کیا ہے، اٹلی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے. آج یونان کیا ہے، یونان ایک چھوٹا سا بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے. بیچارہ اپنی اکانومی کے لیے کی آخری سانسیں جو ہے اس کی اکانومی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے. اور ایک وہ وقت ہے سکندر اعظم، اور اسی طرح سے رومن امپائر ایک وقت ہے دنیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر قائم تھی. اس کے بعد آپ اگر ماضی قریب میں جائیں تو برطانیہ، ٹھیک ہے، اب برطانیہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ اتنے علاقوں کے اوپر نوبادیاتی سارا نظام کالونیز انہوں نے بنائی تھی، اتنا زیادہ علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا کہ کبھی برطانیہ کی سرزمین پہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا. یعنی ایک جگہ سے غروب ہوتا تھا دوسری جگہ سے طلوع ہو جاتا تھا، اتنا علاقہ تھا ان کے پاس. تو آج برطانیہ جو ہے وہ یہ بریگزٹ کو دیکھیں، وہ 4 اسٹیٹس ہیں، اب ان میں سے بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے، اور پھر یورپی یونین سے جس طرح سے وہ علیحدہ ہو رہے ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم جو قوم ہوتی ہے، جو تہذیب ظلم اور شرک کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اس کو کبھی دوام حاصل نہیں ہوتا. وہ آتی ہیں اٹھتی ہیں بلبلی کی ختم ہو جاتی ہیں. باقی کون؟ مسلم تہذیب پچھلے 1400 سال سے کھڑی ہے،
آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں ختم ہو گئے ہیں، ہاں شور تو بہت ہے کہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن کہاں ختم؟ ابھی بھی 56 ممالک تو ہیں ان کے، کنٹریز، متعدد بھی ان کی تعداد ہے، ایک سائز رکھتے ہیں وہ، دنیا کی آبادی کا 1/4 ہیں وہ، تو پوری آن بان شان کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، ایون کہ جانوروں کے لیے جو آپ کی رحمت کے قصے معروف ہیں۔ کسی صحابی کے گھر میں گیا، دیکھا کہ اس کا اونٹ جو ہے، اس نے شکایت کی کہ یہ مجھے کھانا پورا نہیں دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ دیا۔ کسی نے چڑیا کو پکڑ لیا تو اس کی ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چین اور بے قرار دیکھا تو ڈانٹ دیا کہ کس نے اس کے بچے کو جو ہے وہ پکڑا ہے کہ وہ بے چین اور بے قرار پھر رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تو کیا، جانوروں کے حقوق تک محفوظ کی، اینیمل رائٹس۔ تو اس اعتبار سے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس کے بعد سورہ حج، یعنی اس میں حج کے احکامات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس اعتبار سے اس کو سورہ حج کہا گیا۔ یہ بھی مکی صورت، یعنی اکثر و بیشتر اس کا حصہ جو ہے وہ مکی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے شروع جو ہے وہ قیامت کے احوال سے کیا اور کہا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا نا، جو حادثہ ہوگا، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی، بہت بڑی۔ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں زلزلہ آ جاتا ہے، زلزلے میں کیا ہے، زمین کی ایک چھوٹی سی پلیٹ ہلتی ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی، گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، گلی میں نکلتا ہے، کھلے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ جب پوری زمین ہی زلزلے کی زد میں ہوگی تو انسان کہاں بھاگے گا، کہاں بھاگے گا؟ ابھی تو گھر سے باہر نکل کے صحن میں کھڑا ہو جائے گا، صحن سے نکل کے باہر گلی میں کھڑا ہو جائے گا، گلی سے نکل کے پارک میں چلا جائے گا، تب کہاں جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن اتنا سخت دن ہوگا کہ جس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ یعنی ماں جو ہے، جو دودھ پلانے والی ہے، اس کو کتنی شفقت، کتنی جو ہے وہ اس کی مہربانی اور اس کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے اپنے اس بچے سے کہ جو دودھ پیتا ہو، اس کو بھی وہ بھول جائے گی۔ اور جو حاملہ ہوگی وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اتنی سختی ہوگی قیامت والے دن۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ جیسے مدہوش ہیں، جیسے نشہ کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ احوال دیکھ کے، قیامت کی ہولناکی دیکھ کے انسان کی مت ماری جائے گی، حواس اس کے اڑ جائیں گے، کام کرنا چھوڑ دیں گے، پاگلوں کے جیسے انسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ بعض اوقات جو ہے وہ انگلش موویز میں اس قسم کے سینز دکھائے جاتے ہیں، جیسے کوئی امریکہ کے اوپر جو ہے وہ پورا سمندر جو ہے وہ چڑھا دیا گیا ہے، اس قسم کے وہ تو خیر اس لیے کہ جی پیش بندی کے لیے کہ جی یہ ساری چیزیں اگر آئیں گی تو ہم کیسے پیش بندی کر سکتے ہیں، کیسے اس عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے، کون ان کو بچا سکتا ہے؟ تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے، جب وہ آئے گا تو پھر پوری دنیا کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قیامت جو قائم ہوگی یہ بدکار لوگوں پہ، برے لوگوں پہ قائم ہوگی، برے لوگوں پہ۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اٹھا لے گا، کیونکہ قیامت کا خود قائم ہونا یہ اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نہیں دیں گے، ہر کلمہ گو کو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اٹھا لیں گے۔ بعض روایات میں کہ ایک ہوا چلے گی اور اگر کسی غار میں بھی کوئی بندہ مومن ہوگا تو وہاں اس کو پہنچے گی اور اس کو وہ کیا کرے گی، اٹھا لے گی، تاکہ قیامت صرف بدکاروں کے اوپر قائم ہو، اللہ کے بندے اس سے محفوظ رہیں، اس کی ہولناکی سے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں ایک رویے کا تذکرہ کیا، جیسے قرآن مجید کا ایک موضوع ہے، اللہ تعالیٰ انسانی رویوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ منافقانہ رویہ ہے، منافقانہ ایٹیچیوڈ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے، یعنی سمندر کے کنارے کنارے جو ہے وہ نہانا چاہتے ہیں اور یہ سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں سمندر کے کنارے کنارے کھڑے ہو کے کہ جی ہم نے بھی سمندر میں تیراکی کی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو سیکیور بھی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جہاں ان کو لگتا ہے کہ جی اب یہاں دین کے حکم پہ عمل کرنے سے ہمارا کچھ نہیں جائے گا تو چلو اس پہ عمل کر لیتے ہیں، تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں ان کو لگتا ہے کہ نہیں اب دین پہ عمل کرنے سے ہمارا کچھ جائے گا، جیسے زکوٰۃ دینی پڑے گی، مال جائے گا، صدقہ کرنا پڑے گا، مال جائے گا، تو اب ان احکامات سے دور رہتے ہیں۔
یعنی دے نہیں سکتے وہ دین کو. ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو سیکیور کرنا، پہلے اپنے آپ کو سیکیور کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دین کی بات آپ کریں. فرسٹ پرائرٹی ان کی ان کا اپنا نفس ہے، ان کی دنیا ہے، ان کا مال و دولت ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، پھر ٹھیک ہے، پھر جو دین ہے بس ٹھیک ہے جی. یعنی اس کا اصل دین جو ہے وہ کیپٹلزم ہے، اصل میں وہ روپے پیسے کا پتر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تائیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. درہم دینار کا بندہ کون ہے؟ یہی وہ جو کنارے کنارے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی کہ یہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے. فین اصابہ خیر اطمأن بھی، یہ وہ بندہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے نا تو بڑا مطمئن ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ وہ جیسے مال غنیمت مل گئی یا کچھ اور اللہ کی طرف سے. وین اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ، اور اگر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی کاروباری نقصان ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، تو اب چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے. مجھے کیا ملا، مسلمان ہونے کا کیا فائدہ، ہمیں اسلام نے کیا دیا، خسرت دنیا والآخرہ، یہ زمین اور آسمان میں یہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں مبتلا ہو گیا. اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی، آخرت بھی تباہ کر لی. یعنی دنیا میں تو اس لیے کہ آزمائش میں بیٹھا ہوا ہے، آخرت اس لیے کہ اس میں صبر نہیں کیا تو آخرت بھی تباہ کر بیٹھا. تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا اس کا. تو دیکھو، خوشی اگر آپ نے لینی ہے تو آزمائش بھی آپ نے جھیلنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خوشی اور غمی دونوں چیزیں رکھی ہیں. یہ نہیں کہ خوشیاں ساری آپ کے لیے، دکھ درد سارے جو ہے وہ آپ کے پڑوسیوں کے لیے، بقیہ دنیا نہیں. ایسا تو نہیں ہے نا، سب کے حصے کی اللہ تعالیٰ نے خوشی بھی رکھی ہے، غمی بھی رکھی ہے. سب کے جو ہے وہ خاندانوں میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ فوتیدگیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے، دنیا کا یہ نظام ہے. سب کے بچے فوت ہوتے ہیں، سب کے ہاں بیماریاں آتی ہیں، سب کے ہاں نقصانات ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں شرک کی مذمت کو بیان کیا اور کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا، اور صرف گرا نہیں ہے آسمان سے، فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، ہوا میں اس کو پرندوں نے اچک لیا، اٹھا لیا. اور تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مکان سے، یا ہوا نے اس کو اٹھا کے کسی دور کی وادی میں پٹخ دے مارا. شرک کی مذمت کا بیان. اللہ تعالیٰ کو مشرک اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرک اصل میں اس کی یہ صورتحال ہے کہ آسمان سے گرا، کھجور میں بھی نہیں اٹکا، درمیان میں ہواؤں نے، پرندوں نے اس کو اٹھا کے کسی دور کی وادی کے اندر پٹخ دے مارا. نہ اس کا کوئی منج ہے، نہ اس کی کوئی سوچ ہے، نہ اس کا کوئی فکر ہے، کچھ بھی نہیں. ہواؤں کے سہارے پر ہے، ہوائیں جہاں اس کو اٹھا کے دے ماریں. کبھی ادھر جو ہے وہ گمراہ ہو رہا ہے، کبھی دوسری طرف جو ہے وہ بھٹک رہا ہے، کبھی اس وادی میں ہے، کبھی اس وادی میں. یہ مشرک کی صورتحال ہوتی ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے قتال کی یعنی جنگ کی، جہاد کی علت بیان کی ہے. علت کیا ہے؟ کہا کہ اصل میں جہاد کی علت کیا ہے؟ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاد کو کیوں الاؤ کیا ہے؟ جہاد قتال میں کیا ہے؟ جنگ میں آپ دوسرے کی جان لیتے ہیں نا، جان لینا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی جان لینا اس کو کیوں الاؤ کیا ہے، اس کی کیوں اجازت دی ہے؟ اس لیے کہ ظلم ختم. تو کہا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پہ ظلم ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو قتال کی اجازت دے دی ہے، اس لیے کہ ان پہ ظلم ہوا تھا. یعنی مسلمان جب مکے میں تھے تو ان پہ ظلم ہوا، ان کے لیے ان کے ایمان پہ قائم رہنا مشکل بنا دیا گیا. پھر ان میں سے جب وہ ہجرت کرنے لگے تو ان سے ان کے مال و اسباب، ان کے بچے تک چھین لیے گئے، بیوی بچے، ان کو ہجرت نہیں کرنے دی گئی ان کے ساتھ. تو اتنا ظلم ہوا، تو اس ظلم کے بدلے میں اب اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت دے دی کہ ظالم سے تم، قتال اصل میں ظالم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا سے کافر ختم کر دیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ دنیا سے ظالم ختم ہو جائے، ظلم کو ختم کرو. اللہ تعالیٰ کفر کو نہیں ختم کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے کفر باقی رہے، شرک باقی رہے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ اپنے چرچز میں اور اپنی
جو ہے وہ سینیگاگز کے اندر، اپنے جو ہے وہ مندروں کے اندر، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے رہیں، لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کسی جگہ ظلم ہو۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی، تو اس لیے ظلم کے خلاف قتال کو جو ہے وہ مشروع کیا گیا۔ تو بیسیکلی قتال بھی اس کافر سے ہوتا ہے نا جو ظالم ہو، ہر کافر سے تو قتال نہیں ہوتا۔ جو سویلینز ہیں، جو شہری ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ ان کی گردنیں اڑا دو، ان کو مار دو، ایسا تو نہیں۔ ہاں جو کافر ظالم ہے، ظاہری بات ہے اس سے تو لڑائی ہوگی، وہ ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں پہ بھی ظلم کر رہا ہے، دوسرے معاشرے پہ بھی ظلم، اپنوں پہ بھی ظلم کر رہا ہے، تو اس کے ظلم کو ختم کرو۔ تو بیسیکلی قتال ظلم کے خلاف ہے، اور اگر مسلمانوں میں کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی ظاہری بات ہے لڑائی ہوگی، اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، جیسا سورہ حجرات کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس دنیا میں غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، دنیا ہی دنیا ہے، بس دنیا کی چمک دمک، رونق دونق، شاپنگ مالز، سیر سپاٹے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹھیک ہے، خریداریاں ہو رہی ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، صبح ہوئی شام ہوئی، بس اسی طرح زندگی کی بھی ایک دن شام ہو گئی، نہ دین کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ کوئی خدمت خلق ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی اخلاقی، کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا کما لیں، دنیا بنا لیں، دنیا کما لیں، دنیا بنا لیں۔ ایک مقام انہوں نے سوچا ہوا ہے، بس ان کے آئیڈلز ہیں، مطلب پرانے زمانے میں تو وہ بت ہوتے تھے نا، تو اب ہمارے یہاں جیو والے کیا کہتے ہیں، پاکستان آئیڈل ہیں، اور وہ میوزک کے مقابلے پوری قوم کو میوزک کے اوپر لگایا ہوا ہے، آئیں جی آپ یہاں آ کے جو ہے نا وہ کنٹیسٹ میں آپ شرکت کریں اور آپ پرفارم کریں، پھر ہم چنیں گے پورے پاکستان میں سے کون ہے جو پاکستان آئیڈل ہے، وہ بھی بت ہے نا جس کی لوگ پوجا کریں گے۔ پھر جتنے بڑے بڑے جو ہے وہ میوزیشنز ہیں، جتنے بڑے بڑے سنگرز ہیں، جتنے بڑے بڑے جو ہے یہ ہیروز ہیں جو فلموں میں جو جنہیں آپ کیا کہتے ہیں سٹارز ہیں، اب نوجوان نسل نے کیا ان کے پوسٹرز لگائے ہوتے ہیں اپنے بیڈ رومز میں، صبح اٹھتے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں، یہ غافل لوگ دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا زمین میں تم چلے پھرے نہیں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ایسے لوگ ہیں جن کے کوئی دل ہی نہیں ہے جس دل سے وہ سوچیں، کوئی ان کے کان ہی نہیں ہے جس کانوں سے وہ سنیں، آنکھیں ہیں اس سے دیکھ نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو انسان کے سینوں میں ہو، دل مردہ ہو چکے ہیں ان بیچاروں کے، دل ہی نہیں ہے کہ دین کی کوئی بات سن سکیں، سمجھ سکیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ بات بیان کی کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے، ہر امت کے لیے قربانی کا، شریعت کا، عبادت کا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے جھگڑیں نہ، یہود و نصارہ سے اس معاملے میں نہ جھگڑیں کہ وہ کس طرح سے قربانی کر رہے ہیں۔ ہاں اصل چیز جس معاملے میں ان سے جھگڑنا چاہیے وہ توحید ہے، شرک نہ کرو بھائی، کم از کم یہ تو ہمارے درمیان طے شدہ ہے نا۔ ٹھیک ہے تم اپنے طریقے سے قربانی کر لو، ہمیں کیا ہے، تم اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت کرو، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، توحید پہ کھڑے رہو۔ تو اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ انہیں کہیں بھئی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ابراہیم تو اس طرح سے عبادت کرتے تھے، موسیٰ تو ایسے عبادت کرتے تھے، آپ کیسے عبادت کر رہے ہیں، تو آپ انہیں کہیں بھئی اللہ بہتر جانتا ہے، اس معاملے ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، ہم تمہیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دین میں کم از کم یہ تو ہے نا، شرک نہیں کرنا، توحید پہ قائم رہنا، وہ تم کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد آخری رکوع میں اللہ عز و جل نے ایک مثال بیان کی شرک کی مذمت میں کہا کہ اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس مثال کو ذرا غور سے سنو۔ جن لوگوں سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ بتوں سے دعائیں کرتے تھے، آج کل لوگ مزاروں پہ جا کے، قبروں پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ فوت شدگان سے دعا نہیں ہو سکتی، ہاں اگر کوئی زندہ نیک آدمی ہے، زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، شریعت کو فالو کر، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں بھئی آپ میرے لیے دعا کر دیں۔
جیسے ہم کسی سے بھی کہتے ہیں یار دعا کرنا میرے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تو صحابہ کرام آپ وسلم کے پاس جاتے تھے اور آپ کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن جب آپ وسلم دنیا سے چلے گئے تو صحابہ آپ کی قبر پہ نہیں گئے، کبھی بھی نہیں گئے، بلکہ آپ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، تو انہوں نے حضرت عباس جو اللہ کے وسلم کے چچا تھے ان کو بلوایا اور ان سے دعا کروائی، اور یہ بات کہی حضرت عمر نے کہ یا اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود تھے تو ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے، تو آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو یہ اللہ کے رسول کے چچا ہے، تو ہم ان کو وسیلہ بناتے ہوئے آپ سے دعا کرتے ہیں۔ تو پھر بارش ہوئی، وہ قحط سالی جو تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن کوئی آدمی فوت ہو چکا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے اسباب منقطع ہو گئے، کٹ گئے، اب ان سے پکارنا تو یہ شرک ہے، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ جس نے بھی قرآن مجید کو پڑھا اس کے لیے یہ بات بالکل واضح ہے، کوئی تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ساری تعویلیں جو ہے وہ مشرکین مکہ نے بھی کی ہوئی تھی، ساری تعویلیں مشرکین مکہ نے کی ہوئی تھی۔ تو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے تھے، بھلے وہ جمع ہو جاتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، اور مکھی اگر ان سے کچھ چھین کے لے جاتی تو وہ اسے چھڑوا نہیں سکتے تھے، یعنی ان کے سامنے جو حلوے مانڈے پڑے ہوئے تھے یا پڑے ہوتے تھے اور مکھی ان میں سے کچھ اٹھا کے لے جاتی تو وہ اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، جو ان سے دعائیں کرنے والا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے، کتنا گیا گزرا ہے، اور جس سے وہ دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی کتنا گیا گزرا ہے، وہ تو ان کی بات سن بھی نہیں رہا جس سے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خاص طور پہ شرک سے بچائے اور توحید کے اوپر قائم کرے، وہ توحید کہ جس کا درس جو ہے وہ کتاب و سنت نے دیا، جس کے اوپر انبیاء قائم تھے، وہ توحید کہ جو صحابہ کرام کے عمل میں تھی۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔